Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner with new video and I am your host. So welcome back to our channel. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन 100% मिस कर देंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहने को तो लो तन मन नीलो नील जो है ड्रामा चल रहा था ख़त्म हो गया, लेकिन अंडररेटेड रहा। हालांकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और कोई एक सब्जेक्ट नहीं था इस ड्रामे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया था। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी के, उनको कवर किया गया था। लेकिन सुन मेरे दिल, ऐ इश्क जुनून, कर्ज़े जां, मीम से मोहब्बत, इस टाइप के जो प्राइम टाइम में ड्रामास चल रहे हैं उनके होते हुए जो तन मन नीलो नील टाइप का ड्रामा था वो अंडररेटेड ही रह सकता था। लेकिन इसकी जो लास्ट एपिसोड ऑन एयर आई है उसके बाद से सोशल मीडिया जो है स्पेशली कई जगह पर आप देख रहे होंगे कि इसको काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। जहाँ इसे डिस्कस किया जा रहा है वहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सबको ही, एक्टर्स जो हैं जिन्होंने काम किया उनकी एक्टिंग भी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कमाल की थी। कैरेक्टर्स में भी अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहले तो हीरोइन आ जाती है राबी। तो राबी जो है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है कि जो मतलब इतने वेल ऑफ नहीं है। एजुकेशन का तो उसका बताया नहीं गया कि उसकी कितनी है, लेकिन आई थिंक सो कि उसकी नॉर्मली एजुकेशन थी। और घर का माहौल वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन बाप की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मतलब अंदर ही अंदर उसको फील होते थे, क्योंकि बाप मतलब बिल्कुल ही उसका दिखाया गया कि बिल्कुल खामोश था। वो उसकी पार्टिसिपेशन थी ही नहीं किसी भी चीज़ में। तो वो आगे चल के खैर उसके ऊपर बात करते हैं। अब राबी की अगर गेटअप की बात करें तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था उसका। बड़े भड़कीले से कलर के वो पहनती थी कपड़े, शलवार कमीज़ सिंपल से, और मतलब बालों में उसने परांदा डाला हुआ और फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक वो इतनी थी कि वो मतलब कहती थी हर काम मैं कर लूँ और वो जल्दी से हो भी जाए, जैसे कि होता नहीं है। और इसी तरह फिर जनाब अगर देखें हम तो दूसरा जो मेन रोल था वो था हमारा सोनू। तो सोनू एक वो इंसान था कि जो किसी काम को बुरा नहीं समझता था। बेसिकली वो डांसर था और राबी जो है वो टिकटॉकर थी। और वो समझती, जैसे राबी समझती थी ना कि टिकटॉकर बनकर ही मतलब मैं फेमस हो जाऊंगी, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, मेरे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह सोनू डांसर था तो वो भी किसी काम को बुरा नहीं समझता था, लेकिन वो ये कहता था कि जी काम करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो काम किस तरह से वो उस काम को करता है, तो या उसको लेके चलता है। तो उसकी भी बात बड़ी अच्छी थी। थिंकिंग वाइज अगर देखा जाए तो दोनों की बात जो थी ना वो पॉजिटिव थी। और इसी तरह अगर हम आ जाते हैं सोनू के फ्रेंड सर्कल में, तो उसके फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था मून, जो इसका डांस ग्रुप था। तो मून जो है ये वो कैरेक्टर था बेचारा कि जो जिसके साथ ज़्यादती हुई और वो अपने हक के लिए भी आवाज़ ना उठा सका। कहीं तो वो कानून आड़े आ गया उसके, और कहीं सोसाइटी का प्रेशर था, और सोसाइटी के खौफ की वजह से वो अपने हक के लिए भी आवाज़ ना उठा सका, क्योंकि अगर जब उसने आवाज़ उठानी चाहिए तो उसके आवाज़ को दबा दिया गया कई तरीक़ों से। फिर जी हमारे आ जाती है महनाज, राबी की जो माँ है। अब राबी की माँ ऐसी औरत है कि जिसको ना मतलब कहेंगे हम कि ओबीडियंट वाइफ, मतलब उसकी सारी ज़िंदगी घर की चारदीवारी में और अपने हस्बैंड की ताबेदारी करने में गुजर गई, और वो इसी को ही सही समझती है। और उसके कोई वो कहे ना कि बड़ी कोई एम्बिशंस हैं उसके, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो अपने शोहर की एक मुस्कुराहट के लिए, एक उसके स्माइल के लिए वो सारा दिन उसके काम करती है, घर संभालती है, सब कुछ करती है, और वो इसी में ही खुश है। हाँ, एक उसकी जो बड़ी अच्छी बात थी वो ये कि वो अपनी बेटी के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है, जो बॉन्ड दिखाया गया है, क्योंकि एट द सेम टाइम वो अपनी बेटी जो है उसकी माँ भी थी, उसकी बहन भी थी, उसकी फ्रेंड भी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था।
دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سونو کی جو ماں تھی اس کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا بھی بانڈ بہت اسٹرانگ دکھایا گیا تھا. پھر یہ سونو کا جو پورا فرینڈ سرکل تھا، گروپ تھا اس کا پورا، ان کی بھی بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی. پھر رابی کے جو گھر والے تھے، مطلب کہ اس کی جو فیملی تھی تایا جی کی، اور مطلب تایا جی اسپیشلی جو تھے رابی کے، ان کی بانڈنگ جو ہے اپنے بھائی اور اپنی بھتیجے کے ساتھ بہت اسٹرانگ دکھائی گئی. اسی طرح اگر رابی کی فیملی میں دیکھیں تو جو دوسری فیملی ہے، کیونکہ یہ دو فیملیز ایک گھر میں رہ رہی ہیں، تو جو تایا جی کی فیملی ہے، تو تایا جی کی اگر ہم بات کریں تو وہ فیملی پالیٹکس سے مطلب دور دور رہتے ہیں اور اپنے کام سے کام، اور سب سے بڑی بات کہ گھر میں بڑا ہونے کا احساس اور عزت کرنے اور عزت کروانے کا ہنر وہ جانتے ہیں. ڈرامے کی ولن کی بات کریں تو اچھا، اس ڈرامے کا کمال یہ تھا کوئی ایک ولن تو اس میں تھا نہیں، اس میں تو کتنے ہی ولن تھے. لیکن ہم اس کی بات کرتے ہیں نا جو گھر کے اندر ولن تھا، تو وہ تھا کامی اور اس کی ماں. اب جہاں تک دیکھا جائے تو کامی کی ماں جو ہے اس کو فیملی پالیٹکس سے ہی جو ہے نا فرصت نہیں تھی، تو اس نے تربیت کیا کرنی تھی. اور کامی جو تھا اس نے مطلب جو بھی اس کے کام تھے ان میں وہ اس کو سپورٹ کرتی تھی، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھاتی، لیکن وہ اس کے ہر غلط کام میں نا اس کو سپورٹ کر رہی تھی. پھر جی ہماری اس میں سونو کی ماں فرا بھی تھی، جو کہ بظاہر تو دکھایا گیا کہ وہ مطلب ایک ڈانسر ہے، ہم مہذب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ ڈانسر ہے، اور لیکن بہت ہی میٹھے انداز میں بولنے والی خاتون. ایون کہ اس کو جب پتہ بھی چل جاتا ہے، جب میں ناز رابی کی ماں جو ہے وہ اس کو جا کے بتا کے بھی آتی ہے کہ تمہارے شوہر کا قتل ہوا تھا، اس کی نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، تب بھی وہ مطلب اپنا جو دکھ ہوتا ہے وہ اپنے تک رکھتی ہے، اپنے بچوں مطلب سونو اور رابی تک نہیں آنے دیتی، اور صرف بہت ہی پولائٹلی وے میں اتنا کہتی ہے میں ناز سے کہ میں نہیں چاہتی کہ رابی کا جو باپ ہے احسان جو ہے وہ رابی کی زندگی میں کہیں آئے. بہت ہی دھیمے انداز میں وہ اپنی ڈیمانڈ رکھ دیتی ہے رابی کی ماں کے سامنے، اور رابی کی ماں بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. پھر جی وہ کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، احسان صاحب. اب جی احسان صاحب جو ہیں وہ شروع میں تو ان کا کیریکٹر جو ہے وہ بڑا سسپیشیس سا تھا، کیونکہ وہ اتنا مطلب اوپن نہیں تھے، یہ کہہ لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کا مطلب کیریکٹر ہے کیا، اور میسنے گنے بنے ہوئے تھے. تو لیکن جب وہ اوپن ہوتا ہے کیریکٹر تو اس پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے ایک گلٹ کے ساتھ گزار دی. اب جی یہ ان کی ندامت تھی یا احساس جرم تھا جو انہوں نے سونو کے فادر کا مرڈر کیا تھا، بس اس میں اسی کو لے کے وہ ساری زندگی انہوں نے گزار دی، نہ خوش ہوئے خود اور نہ اپنے سے ریلیٹڈ دوسروں کو خوش ہونے دیا. اب اگر ہم بات کریں تن من نیلو نیل کی، تو جو رابی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہی تھا، جیسے کہ رابی کے ساتھ بھی تھا، کہ گھر کی انوائرمنٹ ہی ایسی تھی، باپ نے بات ہی نہیں کی، ماں کی سپورٹ ہونے کے باوجود وہ اپنا کیتھارسس کرتی تھی اس وے میں کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے یا ٹک ٹاک بنا کے یا اس طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ اپنا ٹائم بھی پاس کر رہی تھی. اور اس نے ایک اپنا وے آؤٹ نکال لیا تھا کہ اس نے مطلب یہ سارا کچھ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو خوشی ہوتی تھی. لیکن اس کی یہ بات ضرور تھی کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتی ہے بات کرنے کے لیے، تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کہاں سے آ رہی ہوں. تو باپ کہتا ہے کہ میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی پوچھنے کی، کیونکہ تم کر رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خوشی اس میں. تو اس نے کہا نہیں، میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں. اس طرح کے بھی کئی گھروں میں حالات ہیں جن کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ، تو یہ پرابلمس آتی ہی ہمیشہ وہیں پر ہے. تن من نیلو نیل کو اگر ہم دوسرا نام دیں اس ڈرامے کو تو وہ میڈنس ہے، ایک جنونیت ہے. اب جنونیت اس میں کس چیز کی ہے؟
ایک تو دیکھیں جی، پہلے تو اس کو اپنے شوق کی، رابی کو اپنے شوق کا جنون تھا کہ میں اس طرح فیمس ہو جاؤں گی ٹک ٹاک بنا کے، ویڈیوز بنا کے، تو مجھے جو ہے نا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں بھی کہتی ہے جب تیرے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے تو پھر تمہیں کسی کی سننی نہیں پڑے گی۔ پھر دوسری طرف دیکھیں تو سونو ہے، جس کو ڈانس کرنے کا کریز ہے، وہ ڈانسر بننا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح احسان صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنی ینگ ایج میں مطلب محبت ایک نہ ملنے پر ایک مرڈر کر دیا ایک بندے کا۔ اور اسی طرح دوسری طرف اگر دیکھیں کامی کا، تو کامی کے ساتھ پرابلم یہ تھی، اور یہ اکثر ہمارے گھروں میں ہے، سوسائٹی میں ہمارے یہ بھی چیز ایک بہت زیادہ ہے۔ اب تو چلے کچھ بھی کم بھی ہو گیا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ابھی بچے پیدا ہی ہوتے ہیں تو ان کا مطلب طے کر دیا جاتا ہے کہ ان کا رشتہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کا اس کے ساتھ ہوگا، اس کا اس کے ساتھ ہوگا۔ اب بڑے ہو کے ان کے نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کے مزاج ہی نہیں آپس میں ملتے۔ اور یہی چیز یہاں پر بھی تھی کہ رابی اور کامی جو ہیں وہ بائی نیچر ایک ڈیفرنٹ پیپل تھے، وہ مطلب دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تھے، ان کا کلیشز ان کے رہتے تھے۔ پھر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ چیزیں تھیں، تو دوسری طرف اپنی جو ہے نا ہوس کو مٹانے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بچہ بچی، لڑکا لڑکی، ان کا ریپ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے ہوں۔ یہ بھی ایک میڈنس ہے، جنونیت ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی نارمل چیز ہے، یہ سب کچھ اب نارملٹیز ہیں۔ دیکھا جائے تو رابی کی ماں سردیوں کے رکھے ہوئے جو کپڑے ہیں ان کو دھوپ، ہوا یا پرفیوم لگا کر ان کی اسمیل تو ختم کر لیتی ہے، مگر جو اسمیل ہماری سوسائٹی میں ہے، جو اسمیل ہمارے بیمار ذہنوں میں ہے، جو اسمیل ہمارے دقیانوسی سوچ میں ہے، جو مذہب کے نام پر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے، اس اسمیل کو کیسے ختم کیا جائے؟ وہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو آئرن کر کے ان کی تو رنکلز ہٹا دیتی ہے، ریموو کر لیتی ہے، لیکن جو ہماری سوسائٹی کے رنکلز ہیں، جو ہماری سوچ پہ ہیں، سوسائٹی کی سوچ پہ ہیں، اس کے ماتھے پہ ہیں، ان کو تو نہیں ریموو کیا گیا نا، ان کو کیسے ریموو کیا جائے؟ اور سب سے بڑا کوسچن بھی یہی ہے کہ ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب دل چاہتا ہے مذہب کو اپنے حساب سے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ مذہب کے نام پر وہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے مقاصد کے لیے یہ سارا کرتا ہے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے، وہ چاہے مذہب کی ہو، چاہے وہ ہماری ویسے ایجوکیشن ہو، ہر طرح سے ہی لیک آف ایجوکیشن ہے۔ پھر بچپن میں جو رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، مطلب وہ بھی ایک غلط چیز ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اب سوشل میڈیا ہمارے یہاں پوری دنیا میں ہی کہنا چاہیے اتنا ہماری سوسائٹی میں سرایت کر گیا ہے کہ اس کے مطلب اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایک چیز بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر ایک ضرورت بن جاتی ہے، وہ پھر اس کو آہستہ آہستہ کلچر میں اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، کلچر کے نام پر۔ اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کو یوز کس طرح کرنا ہے۔ اب اس کا استعمال، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں ہیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا، یہ وہی سونو کی بات ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے، کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا، تو یہ اس کے کرنے پر منحصر ہے کہ وہ آیا ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ پھر جی ہمارے ہاں یہ جو مطلب ایک لائکنس ہے نا لوگوں کی، جو ایک لڑکے اور لڑکی کی اپوزٹ سیکس کی ہے، یا شادی کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے لوگوں میں، تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پازیٹیو سینس میں نہیں لیا جاتا۔ اب جیسے رابی کے پیرنٹس اور سونو کی ماں نے اس کو بہت پازیٹیولی لیا، حتیٰ کہ تایا جی جو تھے انہوں نے بھی بڑا پازیٹیولی لیا اس چیز کو، لیکن پرابلم کہاں پہ آئی؟ جو بچپن کا رشتہ طے ہوا تھا اس میں پرابلم وہاں پر آئی، کیونکہ وہاں پر تربیت کی کمی تھی، ماں نے تربیت ہی نہیں کی اس کی۔ ماں نے کیا تربیت کی؟ رابی سے تم شادی کر لو گے تو یہ گھر تمہارا ہو جائے گا، اس لیے تم نے رابی سے شادی کرنی ہے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے کامی کو،
تو کامی کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب اس کا جو فرینڈ سرکل تھا اس میں سب کو پتہ تھا رابی کون ہے۔ اگر اس کی اتنی ہی غیرت تھی اس کے اندر تو اس نے رابی کا نام اگر جی ٹک ٹاک پر وہ آ گئی ہے تو غلط بات ہو گئی ہے جس کو اس نے ہائی لائٹ کیا، تو اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی کہ جب اس کے دوست رابی کا نام لے رہے تھے؟ غیرت تو تب بھی آنی چاہیے تھی، تب تو غیرت نہیں آئی۔ اس وقت اس کو مذہب بھی نہیں یاد آیا کہ غیر مرد جو ہیں وہ میری بیوی کا نام کیوں لے رہے ہیں، میری بیوی کا جو ٹک ٹاک بنی ہے اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو اس کو غیرت نہیں آئی، اس کو غیرت اس وقت آئی جب اس نے کمنٹس پڑھے، ادروائز اس کو دوست اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو غیرت نہیں آئی۔ اب اس وقت ہمارا مذہب کدھر جاتا ہے جی؟ جب قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے اس وقت تو کوئی نہیں موب اکٹھا ہو کے آتا، نہ کوئی موب کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ جی آؤ اور آ کے اس چیز کو، اس رسم کو ہم ختم کریں۔ اس وقت ہماری جو ہے نا ہمارا مذہب کدھر جاتا ہے جب بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ آخر یہ سارا کچھ بھی تو قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے، ہمارے مذہب میں ہے۔ اس وقت ہمارا مذہب کدھر جاتا ہے؟ اگر مذہب کے نام کو بھی پازیٹیولی یوز کیا جائے تو اس سے بینیفٹ ہی ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن مذہب سے چونکہ مذہب کی بھی ایجوکیشن نہیں ہے، ریلیجس جو نالج ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، اسی لیے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مذہب کو ہم نے یوز کس جگہ پہ کرنا۔ اور یہی اس ڈرامے میں بھی ہوا، مطلب بڑی اچھی چیز دکھائی گئی کہ مطلب موب مینٹالٹی دکھائی گئی کہ موب جو ہے اس کو کس طرح سے موٹیویٹ کر کے آپ کسی بھی بات کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح مطلب پھر اینڈ پر جا کے ڈرامے کے جو لاسٹ سین تھے اس میں مشال خان، مغیز اور منیب تھے، پھر سری لنکن آفیسر تھا، اچرا والا واقعہ تھا، مطلب یہ بھی ساری چیزیں دکھائی گئی کہ وہ کس طرح اس نے کیلی گرافی ہوئی تھی اس کی شرٹ پہ اور حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اگر ایجوکیشن ہوتی، اتنی نالج ہوتی تو ایٹ لیسٹ اس کو پڑھ لیا جاتا کہ لکھا ہوا کیا ہے، تو وہ بھی کتنا بڑا ایک پرابلم بن گیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ مطلب یہ کچھ چھوٹے انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں کئی دہائیوں سے ہوتے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو یہ ہائی لائٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن جو جائز چیزیں ہیں ان کے اوپر تو کوئی بھی مذہب کا نام نہیں یوز کرتا، ان چیزوں پر کوئی مذہب کا نام نہیں یوز کرتا، نہ موب کو موٹیویٹ کر کے لے کے آیا جاتا ہے کہ جن کی اجازت ہمارے مذہب نے دی ہے، جو ہمارے مذہب کی حدود و قیود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو مذہب کو یوز ہی نہیں کیا جاتا کہیں پر بھی۔ کہیں پر کوئی کام ہی نہیں آتا، لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں لے کے آتا کہ مطلب آؤ اور آ کے یہ ہمارے مذہب نے کہا ہے، یہ ہمارے اسلام نے کہا ہے، اس کے لیے ہم یہ لے کے جاتے ہیں، موب اکٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکیں پراپرلی۔ وہاں تو کچھ نہیں ایسا ہوتا، اور نہ ہماری مطلب کبھی آج دن تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے بھی کسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جی کسی ایک اچھے کاز کے لیے مذہب کو یوز کیا گیا۔ ہمیشہ اگر یوز ہوتا ہے مذہب تو وہ اسی قسم کے انسیڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، تو یہ مذہب کو یوز کرنا تو سب سے آسان کام ہے، کیونکہ صرف اتنی بات ہی کسی کو کہہ دو کیا تم مسلمان نہیں ہو، تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا نہیں، تو اسی کے اوپر ہی سارا کچھ شروع ہو جائے گا۔ اب جہاں تک میں نے شروع میں بات کی تھی کہ میرے کچھ کویسچنس بھی ہیں، تو ایک کویسچن تو میں نے ریز کیا کہ کسی اچھے کاز کے لیے اس طرح سے موب جو ہے اسے موبلائز کیوں نہیں کیا جاتا، اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ رابی نے مطلب بڑا اچھا کام کیا کہ اس نے باہر نکل کے تایا جی کو کال کی۔ تایا جی کو کال اس نے کی، اس کا پرپس یہ تھا کہ وہ کامی چونکہ ان کا بیٹا ہے تو آ کے وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ یہ چیز وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر اس نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی کہ اس نے باہر نکل کے کال کی تو وہ کیا ایک کال پولیس کو نہیں کر سکتی تھی؟ آخر پولیس کو بھی تو وہ بلا سکتا تھا نا، یا ان میں سے جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی کال کر سکتا تھا، تو پولیس کیوں نہیں آئی؟ مطلب یہ بھی تو چیز دکھانی چاہیے تھی نا کہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو آپ اتنا اپنے ہوش و حواس قائم رکھیں کہ اسی ٹائم پہ پولیس کو کال کریں، اور تاکہ پولیس آ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے، نہ کہ مطلب خود ہی سارا کچھ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سارے مرمر آ بھی گئے تو اس کے بعد پولیس آئے جی، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اتنا تو بندے کو اپنی حاضر دماغی دکھانی چاہیے نا، کہ اس وقت کوئی ایک بندہ ہی پولیس کو کال کر دیتا، یہ دکھایا جاتا، تو پھر سونو بھی بچ جاتا، مون بھی بچ جاتا، رابی کا بھی مرڈر نہ ہوتا، احسان صاحب بھی زندہ رہتے اور تایا جی بھی نہ مرتے۔ البتہ وہ والا سین دیکھنے والا تھا جس وقت خود کامی اپنے باپ کے لیے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس کو، میرے باپ کو مت مارا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو آگ دوسروں کے لیے آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچتی ہے۔ تو اس وقت یہ لاسٹ سین دیکھ کے تو وہی بات یاد آتی ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو وہی بات ہے کہ کامی نے نہ صرف، چونکہ وہ صرف سونو اور سونو کو اسپیشلی وہ مارنا چاہتا تھا اپنے حسد میں، اپنی رقابت میں، تو اس نے نہ صرف سونو کا مرڈر کیا بلکہ اس نے اپنا بھی گھر سارا ختم کر دیا۔ اس کے گھر میں جو مرد حضرات تھے، جو 2 بڑے مرد تھے گھر کے، اس کا اپنا باپ بھی اور اس کا چچا، وہ بھی اس کی حسد کی نظر ہو گئے، اس کی اس رقابت کی نظر ہو گئے، اور وہ سونو بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، مون کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور رابی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی اس کی اس مینٹیلٹی کی نظر ہو گئی جو وہ لے کے شروع سے چل رہا تھا، جس کو اس وقت تک کسی نے گھر میں ہائی لائٹ نہیں کیا، نہ اس کو کسی نے سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، یہ جو غلط چیز ہے جو تم کر رہے ہو، نہ اس کا جو فرینڈ سرکل تھا اس میں سے کسی نے یہ بات کہی۔ وہ تو پیسے لے کے یہ کام کرتے تھے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ پیسے لے کے ہی اس طرح کے موب جو ہوتے ہیں ان کو موبلائز کیا جاتا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ تو بیسیکلی یہی میرا کوشچن ہے کہ یہ پروڈکشن ہاؤس یا ہمارا رائٹر ڈائریکٹر انہوں نے اس طرف کیوں نہیں دیکھا؟ اب اچھرا والا جو واقعہ ہوا تھا تو ہو سکتا ہے جیسے وہاں پر شہر بانو آ گئی تھی تو یہاں بھی کوئی شہر بانو آ جاتی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے کسی ڈرامے کا OST سنا تھا، وہ اچانک سے ایک کلپ آیا تھا اور وہ OST کی فرسٹ لائن یہ تھی، کسک دل کی دل میں چبھ ہی رہ گئی۔ تو میرے دل میں بھی یہ کسک ہے کہ کاش اس ڈرامے کا اینڈ یہ نہ ہوتا، رابی یا جو لوگ تھے اس وقت جو فنکشن دکھایا جا رہا تھا، کوئی ایک بندہ اس میں سے پولیس کو کال کر لیتا اور یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا، تو ہمارا مون، ہمارا سونو، ہماری رابی، احسان صاحب، تایا جی یہ بچ جاتے، ان کی ڈیتھ نہ ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے جس کو اب تک کسی نے ریز نہیں کیا۔ تو چلیں، جیسے مطلب یہ ڈرامہ دیکھ کر تو ظاہر ہے سارے ہی بڑے شاکڈ ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ سوشل میڈیا پہ اتنا اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اب ہر جگہ ہی پبلک میں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اور اب لوگوں نے دیکھنا بھی شروع کیا۔ لیکن یہ کویسچن میرا ضرور ہے کہ کسی اچھے کاز کے لیے موب جو ہے اسے کیوں نہیں موبلائز کیا جاتا۔ بس یہی آج میرا اس تن من نیلو نیل کی لاسٹ ایپیسوڈ کا خلاصہ تھا، اور یہ جو بھی اوپینین ہے یہ میرا پرسنل ہے، آپ چاہیں تو اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ایگری کریں۔ اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈرامے کے ساتھ، اس کا خلاصہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔